बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब पर उस अजीम हस्ती का साया हो जिसकी मोहब्बत में खालिक कायनात ने इस कायनात को खल्क़ किया। मैं नौरीन फैसल आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने सिलसिलेवार प्रोग्राम लिटिल बिलीवर्स में। आज लिटिल बिलीवर्स में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो इस सीज़न के इब्तिदा ही से हमारा साथ दे रहे हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से इनके नामों से वाकिफ़ होंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने प्रोग्राम के टॉपिक की तरफ। आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे वो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे जानशीन और असमत व तहारत के छठे सितारे इमाम अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लक़ब से मशहूर हैं। इनकी ज़िंदगी के इब्तिदाई अयाम के बारे में जब हमने इनकी विलादत के हवाले से प्रोग्राम किया था तो इसमें हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उन अदवार की जो वाक़े करबला के बाद उनकी ज़िंदगी में पेश आए और किस तरह से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इस वाक़े को, इस तारीख़ी वाक़े को ज़िंदा रखा और इसकी तशहीर की और लोगों के दरमियान इस बात को वाज़े कर दिया कि वाक़े करबला हक़ व बातिल का मार्का था। यजीद बातिल था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक़ पर थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक के बारे में हम अपने बच्चों से जानेंगे कि वाक़े करबला के वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक क्या थी और क्या हालात थे उस वक्त। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र वाक़े करबला के वक्त 24 साल थी और बाज़ के मुताबिक 23 थी। इस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर खुदा की तरफ से बीमारी का गलबा था और बीमारी की वजह से वो जिहाद में शिरकत ना कर सके और खुदा ने उन्हें मुसलमानों की हिदायत के लिए बाकी रखा। बिल्कुल, ये बात हमारे लिए वाज़ेह हो गई कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने वाक़े करबला में उस जिहाद में हिस्सा क्यों नहीं लिया, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी मशीयत से ही चाहते थे। खुदा ये चाहता था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को मुसलमानों की, हमारी इंसानों की हिदायत के लिए बाकी रखा जाए और इमामत का सिलसिला चलता रहे। इसमें कोई शक नहीं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कोशिशों ने करबला के वाक़े के बाद इस अज़ीम इस्लामी तहरीक को ज़िंदा रखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने दौरान सफ़र कहाँ से कहाँ तक का सफ़र था? करबला से कूफा और कूफा से शाम तक हमेशा इस वाक़े की तशहीर की और दुश्मनाने इस्लाम को बेनकाब किया। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कई खुतबात और तकारीर की। तो हम थोड़ा सा जानेंगे इस बारे में कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे में क्या कहा। मुख्तसर इसके बारे में बताइए। आशूरा के वाक़े के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को दूसरे असीरों के साथ कूफा ले जाया गया। तमाम कैदियों में सिर्फ एक ही मर्द इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम हयात थे। इमाम सज्जाद दुश्मन आप पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ करता, आपको बरहना ऊँट पर बिठाया गया, आपके हाथों को पस्से गर्दन बांध दिया गया और आपको जंजीरों में जकड़ लिया गया। इस हालत में भी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दुश्मन से खौफजदा हुए बगैर यजीद और इब्न ज़ियाद के सामने बेहतरीन खुतबात दिए। ये वो हालात थे जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने सफ़र किया और वाक़े करबला को याद रखा और लोगों तक उसका पैगाम पहुंचाया। जी ज़ोहा, आगे खुतबे के बारे में भी बताइए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कूफा में 2 बार खिताब किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कूफा में अपना तारुफ करवाते हुए कहा, ए कूफियों, क्या तुम लोगों ने मेरे वालिद को खतूत नहीं लिखे थे और उसके बाद बेवफाई नहीं की या उनसे हैद करके उनके खिलाफ़ जंग नहीं की थी? तुम लोग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाओगे जब वो पूछेंगे कि तुमने मेरे फर्जंद को कत्ल किया और मेरे एहतराम का लिहाज नहीं रखा? बस तुम मेरी उम्मत में से नहीं हो। बिल्कुल। और जब लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के इन खुतबात को सुनते तो ज़ारो कतार गिरिया भी करते और उनको इस बात का एहसास होता कि उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ
نہیں دیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی سیگمنٹ اسٹوری ٹائم کی طرف، جہاں ہماری لٹل بلیور آج پھر ایک مورل اسٹوری کے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں وہ اسٹوری سنائیں گی۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی پیاری سی دوست ہبات الزہرا حاضر ہے ایک اور اچھی کہانی کے ساتھ۔ ایک مرتبہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بھوک کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو تو اس مہمان کو دو۔ تمام ازواج نے عرض کی، ہمارے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے نے فرمایا، کوئی ہے جو اس کو آج کھانا کھلائے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات یہ ہمارا مہمان ہوگا۔ امام علی علیہ السلام مہمان کو ساتھ لے گئے اور گھر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ مہمان آیا ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، بچوں کا تھوڑا سا کھانا موجود ہے، لیکن مہمان کو اپنے بچوں پر ترجیح دوں گی۔ امام علی علیہ السلام کھانا لے کر مہمان کے پاس آئے۔ جیسے ہی مہمان نے کھانا شروع کیا تو آپ علیہ السلام نے چراغ بجھا دی اور منہ کو حرکت دینے رہے۔ مہمان یہ سمجھتا رہا کہ میرا میزبان بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ رات گزری، جب صبح ہوئی تو امام علی علیہ السلام نماز فجر کے لیے مسجد نبوی میں شرکت لے گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھے اور فرمایا، اللہ تمہارے رات کے عمل سے بہت خوش ہوا ہے اور ابھی جبرائیل میرے پاس یہ آیت لائے ہیں، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو ہماری کہانی ہوتی ہے ختم۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اب ہم جانیں گے کہ کوفہ کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی اسیروں کے ساتھ اگلی منزل کون سی تھی؟ کوفہ کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی دوسری منزل شام تھی۔ پہلے شامیوں نے اہل بیت اطہار کے شان میں گستاخی شروع کر دی۔ جب وہ لوگ خاموش ہوئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہاری پوری بات تحمل کے ساتھ سنی، اب تمہیں تاکہ تمہاری پوری بات مکمل ہو جائے، اب تمہیں بھی میری بات سننی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت امام علیہ السلام نے کس سورہ کی آیت کی تلاوت کی؟ جی امت زینب، کس سورہ کی تلاوت کی؟ امام علیہ السلام نے سورہ شعراء کی آیت مودت کی تلاوت کی۔ جب ہماری بچی نے اس کا ذکر کیا ہے تو میں اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے لیے پیش کرتی چلوں۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کار رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریب رشتہ داروں سے محبت کرو۔ اور اس آیت میں جن رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا ہے تو امام نے کیا کہا کہ وہ کون ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ رشتہ دار ہم ہیں۔ اسی طرح سے وقتاً فوقتاً امام علی زین العابدین علیہ السلام واقعے کی کربلا کی تشہیر کرتے رہے اور حق و باطل کے فرق کو واضح کرتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کس طرح سے یزید نے اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم ڈھایا ہے اور کس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسیوں کے ساتھ کس قدر
برا سلوک کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے ان خطبات کا کیا اثر ہوا؟ جی ثانی۔ امام بی بی زینب امام زین العابدین کے خطبات کا اس قدر اثر ہوا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جن لوگوں کو باغی کہہ کر شہید کر دیا گیا ہے وہ دراصل رسول کے اہل بیت ہیں، اور اسی وجہ سے لوگوں میں حکومت وقت ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ بالکل، آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمارے پاس بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جن کے تھرو ہم صحیح بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، غلط باتیں بھی ان کی بھی تشہیر ہوتی ہے۔ بہرحال جو اچھی بات پہنچانا چاہتا ہے، صحیح بات پہنچانا چاہتا ہے، اپنا کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہے تو ہم ایزیلی اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے یہ کام کر سکتے ہیں۔ مگر اس زمانے میں تو آپ کو اندازہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح سے ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو ہی ان چیزوں کی تشہیر کی جاتی تھی، اور امام زین العابدین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا اور امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو زندہ رکھا۔ امام علیہ السلام کا دور امامت کتنے عرصے پر محیط ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اس دوران امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو اور مزید کیا طریقہ رہا، جب وہ رہائی کے بعد بھی انہوں نے کس طرح سے اس واقعے کی تشہیر کرتے رہے آگے بھی؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی امامت کے 34 سال کے دوران علم و دین پھیلانے کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد بھی لوگوں کو بیان کیا۔ آپ اپنی زندگی میں بے پناہ گریا کرتے اور عزاداری کو منعقد کرتے۔ آپ امام علیہ السلام کو تاریخ کے 5 سب سے زیادہ رونے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے دور امامت میں بہت ساری دعائیں بھی لوگوں کو تعلیم فرمائیں، تو اس دعاؤں کے مجموعے کو کیا کہا گیا ہے، کیا نام دیا گیا ہے؟ جی امت الزینب۔ اسے صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ آرٹ اینڈ کیلیگرافی کی طرف۔ اب تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے اس کو بہت پسند کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کی کیلیگرافی کافی اچھی ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم اس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو خواہر۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کے ایام چل رہے ہیں، اسی حوالے سے آج کی کیلیگرافی ہم امام سجاد علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ تو چلیں بچوں، آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام۔ بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو سید الساجدین بھی کہا جاتا ہے، اور سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کی زینت، جسے ہم اپنی ڈرائنگ کی مدد سے آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ چلیں بچوں۔ بچوں، امام سجاد علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفہ اور شام کے بازار میں قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ اس وقت ان کو زنجیریں پہنائی گئی تھیں۔ اسی کی یاد میں یہ زنجیریں بنا رہی ہوں۔ چلیے۔
جی تو بچوں یہ کمپلیٹ ہے. دیکھیں تسبیح بنائی ہے میں نے، زنجیریں بنائی ہیں، جانماز بنایا ہے، مہر ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، ان کی جو بہت مشہور کتاب ہے. ٹھیک ہے، چلیں آئیے اب ہم کلرنگ اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بچوں اس کی بیس دیں گے. بیس کس طرح دیں گے کہ آپ کوئی بھی ریڈ کلر لے لیں اور اس طریقے سے اس کی بیس بنا لیں. اسی کے اوپر ہم لائٹ بلیک کلر سے شیڈنگ دیں گے. اسی طریقے سے اب ہم مارکرز یوز کریں گے. یہ پورا بیس ہم ریڈ سے اسی طریقے سے بنائیں گے. میں نے آپ کو تھوڑا سا کر کر دکھا دیا ہے. اب ہم جو ہے وہ امام سجاد کے نام پر آپ کلر کرنا چاہیں کلر بھی کر سکتے ہیں. میں یہاں پر مارکر یوز کر رہی ہوں.
अब हम इस पे आउटलाइन करेंगे। جی تو بچوں اسی طریقے سے ہم جو زنجیر ہے اس میں کلر کریں گے۔ آپ بلیک کلر کا یوز کرنا چاہیں بلیک کلر یوز کر لیں، بلیک مارکر یوز کرنا چاہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ جو اسی طریقے سے ہم جانماز میں بھی کلر کریں گے، تسبیح میں کریں گے، اور صحیفہ سجادیہ جو بک ہے اس میں کریں گے۔ آئیے بچوں میں اب آپ کو اس کا فائنل لک بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ بیس جس طریقے سے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پہلے ریڈ کلر کیا، پھر بلیک کیا، اور پھر اسی کے اوپر میں نے سافٹ پسٹل سے اس کو جو ہے وہ شیڈ دے دیا ہے۔ یہ ساری جو کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب سافٹ پسٹل کے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ زنجیر میں بلیک کلر کرنا ہے، جانماز پہ آپ کی مرضی ہے، آپ براؤن کرنا چاہیں، گرے کرنا چاہیں، جس طرح جو کلر آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کریں۔ تسبیح میں نے براؤن کلر کیا ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں دیکھیں میں نے اس طریقے سے جو ہے وہ نیچے شیڈز دیے ہیں بک کے نیچے، اس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔ اچھا تو مجھے یہ بتائیے اشال کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے گریے کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ کیوں اس قدر گریا کرتے تھے؟ امام علیہ السلام نے ہمیشہ کربلا کے مصائب کو یاد کیا اور فرماتے تھے کہ تم لوگ مجھے ملامت نہ کرو، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنا ایک فرزند کھویا تھا۔ اس کے بعد اس قدر روئے کہ ان کو اپنے فرزند کی موت کا یقین نہیں ہوا۔ لیکن میں تو ایک دو پہر میں اپنے پورے گھر کے 18 افراد کے سر قلم ہوتے دیکھے۔ جی بالکل، امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جناب یعقوب اتنے سال گریا کرتے رہے، جبکہ انہیں یقین نہیں تھا کہ حضرت یوسف جو ہے وہ دانا خواستہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کی یاد میں گریا کرتے تھے۔ اور امام نے تو ایک دوپہر میں یعنی کچھ ہی وقت میں اپنے خاندان کے 18 افراد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے راہ خدا میں ایک مدت تک جدوجہد کی اور واقعہ کربلا کی تشہیر کی، لوگوں کو دعائیں بھی تعلیم فرمائی اور کار امامت بھی وہ انجام دیتے رہے، اور تمام ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے اس وقت بادشاہ وقت ہشام بن عبد الملک کے ہاتھوں 25 محرم 95 ہجری کو زہر سے شہید ہوئے۔ تو اب ہم جاننا چاہیں گے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا ہے؟ امام علیہ السلام کے جسم اطہر کو امام حسن علیہ السلام کے برابر میں دفن کیا گیا ہے۔ جی ہاں بالکل، جنت البقیع میں امام حسن علیہ السلام کے برابر میں امام زین العابدین علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو غسل و کفن کس معصوم نے دیا؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام کو غسل و کفن دیا۔
اور روایتوں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس وقت بہت زیادہ گریہ کیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام کو غسل کفن دیتے وقت بہت زیادہ گریہ کیا، کیونکہ اب تک ان کے جسم اطہار پر زخم اور زخم کے نشانات اور گڑھے موجود تھے. اس کی وجہ وہ خاردار توق اور زنجیریں تھیں جو انہیں پہنائی گئیں جب انہیں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اسیر بنا کر لے جایا گیا. امام زین العابدین نے نہ صرف اپنے دور امامت میں واقع کربلا کے بارے میں ہی ہمیں سب کچھ آگاہی دی اور ہمیں بتایا، بلکہ کافی سارے فرامین ہیں، لیکن کچھ فرامین ہماری بچیاں ہم سے شیئر کریں گی تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے. جی تو بتائیے بیٹا. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے. جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ لوگوں سے محبت خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اس وقت اس دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. بالکل. یہاں پر میں تھوڑا سا ٹچ یہ دینا چاہوں گی کہ ایک زمانے تک بیٹا آپ نے آئی کیو تو سنا ہوگا، یعنی کتنا انٹیلیجنٹ ہے ایک انسان، اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی تھی. لیکن اب جو نئی تحقیق ہوئی ہے اس کے مطابق ای کیو جس انسان کا بہتر ہے، یعنی ایموشنل کوشنٹ، یعنی وہ جتنا زیادہ باقی انسانوں کے لیے درد رکھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ذہین شمار ہوگا. تو دیکھیں 1400 سال پہلے 1300 سال پہلے ہمارے اماموں نے اپنے فرامین کے ذریعے ہمیں یہ باتیں پہلے ہی تعلیم فرما دی تھی. جی. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق کسی سائل کو محروم نہ کرو، حاجت مندوں کی مدد اس طرح کرو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. بالکل. نہ کہ ہم یہ کریں کہ ہم سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر کریں، کیونکہ اللہ ہمیشہ اس نیکی کو پسند کرتا ہے جو چھپ کر کی جائے. جی. امام علیہ السلام نے فرمایا ظالم سے انتقام اور صابر کو اجر دینے والی ذات اللہ کی ہے. بالکل. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مشکلات پر صبر کرنا چاہیے. جی اشار. امام علیہ السلام نے فرمایا ہمیں گناہوں پر خوش نہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ گناہوں سے سب سے عظیم گناہ ہے. بالکل. کیونکہ ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں اپنے گناہوں پر اترانا نہیں چاہیے یا پھر اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ شرمندہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات طیبہ سے کچھ درس لینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.